फैज साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किसी हद तक बेसब्रे भी हैं। हमने देखा कि जब आबनाए हुर्मुज़ खुल गई उसके बाद भी उन्होंने कहा कि जी आबनाए हुर्मुज़ में एक सिंगापुर का जहाज़ था जी, उसको टारगेट किया गया ईरानियंस ने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोबारा से हमले कर दिए, फिर उसके जवाब में ईरान ने दोबारा से हमले कर दिए। तो आपको क्या लगता है, कुछ चांसेस नज़र आते हैं आपको दोबारा हमला हो सकता है, ये जंग दोबारा से छिड़ सकती है? बिल्कुल छिड़ सकती है। ऐसा तो नहीं होगा कि बाकायदा कोई फुल फ्लेज्ड वॉर हो, लेकिन आप वही जो जैसा अभी आपने फरमाया कि जो टिट फॉर टैट जो हमले दोनों तरफ से हम्म, जारी रह सकते हैं और उसकी वाज़ेह इम्कानात भी मौजूद हैं। देखिए, जो असल बात की और ब्रिगेडियर साहब ने भी एक बहुत अच्छा पूरा अहाता किया तमाम जो सिक्योरिटी मामलात का है, और एक नया जो वहाँ एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। इस वक़्त ईरान के पास, और वो मेमडेव जो अपने रशियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद थे, और जिन्होंने एक बयान दिया वापसी में, उन्होंने कहा कि जो असल न्यूक्लियर वेपन इस वक्त ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है। तो हम्म, ईरान ने जो लेवरेज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का इस्तेमाल किया है पूरे मामलात में, वो इंतहाई एक जीरक ये समझिए कि एक टैक्टिक रही है उनकी, और वो हरगिज नहीं चाहते कि वो लेवरेज वो खो दें इस पूरे मामले में। तो वो इस लिहाज से, हर लिहाज से उनकी पूरी कोशिश यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसे मुतबादिल इंतज़ामात फ़ौरी तौर पर कर दिए जाएँ, या एक राउट जो कि बनाने की कोशिश की जा रही है और हो रहा है कि ओमान के साहिल से लग कर जहाज़ जो है निकलें स्ट्रेट में से। तो वो भी ईरानियों को नापसंद है। ईरान चाहता है ये है कि पूरी स्ट्रेट पर, यानी तमाम देखिए उन्होंने जो नक्शा जारी किया कि जिसमें वो बॉर्डर जो है वो कोई यूएई और ओमान तक पहुँचता है, वो तमाम उन वाटर्स पर अपना अपनी सॉवरेनिटी चाहते हैं। अच्छा, अब वो किस हद तक मुमकिन है, वो तो ज़ाहिर है कि मैं नहीं समझता कि दूसरी इंटरनेशनल पावर्स, अमेरिका और खुद रीजनल जो ममालिक हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो इस बात को तस्लीम करेंगे कि इवन ओमान की साइड से भी आप जहाज़ नहीं गुज़ार सकते, क्योंकि वो स्ट्रेट का हिस्सा है और ईरान पर उसकी सॉवरेनिटी तस्लीम की जाए। तो ये शायद एक लेवरेज के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल किया जा रहा है इस पॉइंट को। एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक ज़रूर हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकैलिटी इज़ नॉट पॉसिबल, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब जो बात फीस की और टोल्स की जो की जा रही है, देखिए कि सब पूरी दुनिया में कंसेंसस ये है। ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि ओमान किसी हद तक शामिल था, लेकिन अब वो भी पीछे हट गया है। और फिर देखिए, ओमान के आपके सुल्तान थे, वो इस वक़्त वहाँ बैठ के ब्रिटेन लंदन में बैठ के उनको वहाँ बुलाया गया या वो खुद गए। तो मामला पीछे से जारी हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही है साथ-साथ, इनके अपने दोनों के मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन दूसरे जो ममालिक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी इन मामलात में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स ईरान को इस बात की इजाज़त देंगे कि वो किसी भी इवन चाइना या पाकिस्तान ने भी उसकी मुखालिफत की है बाकायदा, और तमाम खित्ते के ममालिक ने मुखालिफत की है। तो ईरान शायद इसको एक लेवरेज के तौर पे ज़रूर इस्तेमाल करेगा, टोल्स और फीस के मामले को, लेकिन उसमें उनको कामयाबी होती इसलिए नज़र नहीं आ रही कि उनको बिलाखिर मानना पड़ेगा कि जब तक कि वहाँ फ्री और बिल्कुल विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स नेविगेशन नहीं होगी, ये मामलात जो हैं वो एक हल की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और वो एक मुसलसल वहाँ आग भड़कती रहेगी, और उससे आप ये देखेंगे कि बैक एंड फ़ोर्थ जो है हमले, जब यहाँ से हमले होंगे, वहाँ से हमले होंगे। लेकिन इस बात का इम्कान बहरहाल बहुत कम है। खुद जो अमेरिका के जो हालात मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अब वो एपेटाइट नहीं है कि अब अमेरिकी सदर बाकायदा जाकर पूरी तरह से फ़ौज को, ये अलग बात है कि वहाँ पर एक ज़रूर बिल्डअप मौजूद है, वहाँ से हम्म, फ़ौजियों को हटाया गया नहीं है, लेकिन बेसिस मुतासिर हुए हैं, बेपनाह नुकसानात हुए हैं। तो अभी अमेरिकन्स में वो एपेटाइट नहीं है कि दोबारा एक भरपूर जंग की तरफ लौटें। हमले ज़रूर करेंगे, और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, आप दूसरे मामलात दूसरी तरफ बढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन इम्कान नहीं है कि एक भरपूर जंग को हम दोबारा देखें उस खित्ते में। ठीक है, आपको नहीं लगता कि एक भरपूर जंग हो पाएगी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अभी जब ईरान में बहुत सी वफूद भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, रसूमात भी चल रही हैं, कुछ दिन तक ये चलेंगी भी, तो ऐसे में लोगों को इंतज़ार था कि मुश्तबा ख़ामनाई जो है वो मंजर-ए-आम पर आएंगे, अपने वालिद की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। लेकिन अल जज़ीरा भी रिपोर्ट कर रहा है, बाक़र कालिबाफ ने भी कहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जो है वो मुश्तबा ख़ामनाई जो है मंजर-ए-आम पर नहीं आए। आपका क्या ख़्याल है, अगर मंजर-ए-आम पर आ जाते तो फिर क्या स्ट्रेंथ होनी थी ईरान की,
اور یہ شکوک و شبہات مزید بڑھ نہیں جاتے کہ ان کی صحت کے حوالے سے کہیں وہ بہت زیادہ زخمی ہیں، ان کی حالت کے حوالے سے کچھ بہت زیادہ شکوک آپ کو نظر نہیں آتے؟ دیکھیں یہ پاسبلٹیز ہیں جس طریقے سے، اگر ایک تو سیکیورٹی کی بات بالکل صحیح ہے، اور سیکنڈ اگر آپ کو یاد ہوگا آج سے پرابلی ایک 2 مہینے پہلے ایک آرٹیکل چھپا تھا دی نیو یارک ٹائمز میں، اور جس میں انہوں نے لکھنے والے 2-3 تھے، اس میں ایک ایرانین نژاد فراناز تھی، جنہوں نے ایکسپلین کیا تھا جس طریقے سے وہ زخمی ہیں، ان کے چہرے پہ بھی انہوں نے کہا تھا برن کے نشانات ہیں، اور ایک ان کی لیگ پہ بھی سرجریز ہوئی ہے، اس طرح کافی انہوں نے ایکسپلین کیا. تو مے بی دس اے پاسبلٹی کہ وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ آ سکے وہاں پہ. تو دس کوڈ بی دا سیکنڈ پاسبلٹی. پھر ایک یہ ہے اگر وہ آتے تو لوگوں میں جو ایموشنلی چارج لوگوں نے ہو جانا تھا، کیونکہ سینٹیمنٹلی جو لوگوں کے اٹیچمنٹ ہے ود دی جو آیت اللہ کے ساتھ رہی، یا ان کے دادا کے ساتھ تھی، آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ تھی، یا ان کے ساتھ تھی، تو وہ بھی مطلب ایک ایسا سچویشن کریٹ ہو سکتی تھی جو ان کے قابو سے باہر بھی جا سکتی، کیونکہ لوگوں کی ایموشنل یا اسپرچل جو لنک ہے وہ بہت زیادہ ہے. سو دیس کوڈ بی دی پاسبلٹیز. اور میرا خیال میں کیونکہ جس طریقے سے ان کے میسیجز آ رہے ہیں، اور وہ یہاں تک اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ان کو بولنے میں تھوڑا سا مسئلہ بھی آ رہا ہے، کیونکہ جو چوٹیں لگی تھی ان کے ہونٹوں پہ بھی لگی ہوئی تھی، تو وہ لکھ کے زیادہ تر وہ چیزیں وہاں سے ڈلیور ہو رہی. سو دس کوڈ بی دی پاسبلٹی. وی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ بیہائنڈ دی سین کیا ہے، لیکن یہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی سچویشن مسٹ بھی، کیونکہ دیکھیں نا کہ اب جو ایک اور نیو یارک ٹائم نے سٹوری لکھی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بتایا تھا کہ اسرائیلی والے وہ ٹارگٹ کرنے جا رہے تھے قالیباف اور عباس اراغچی کو، جی اسپیشلی جب وہ پاکستان آئے واپس جا رہے تھے. اور پھر کہتے ہیں امریکنز ہی نے پاکستان کو رپورٹڈلی انہوں نے کہا دیٹ ون کنٹری، ہو سکتا ہے پاکستان ہی ہو، کہ کنوے کر دیا تھا کہ یہ تھریٹ اسرائیل کرنے جا رہا ہے. تو یہ بھی پاسبلٹیز آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو میرا خیال دس کوڈ بی دا فیکٹرز. صحیح. اچھا تو فیض صاحب آپ یہ بتائیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے نیتن یاہو سے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے بھی جب انہوں نے ٹیلی فونک کال کی تو بڑی ہیٹڈ قسم کی گفتگو ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ میری وجہ سے تم جیل سے باہر ہو، اور پھر یہ بھی کہا کہ اسرائیل کا وجود جو ہے وہ امریکہ کی وجہ سے ہے. اب ان دونوں رہنماؤں نے جلد ملاقات پر اتفاق کر لیا ہے. اس وقت اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کیا سوچ رہا ہوگا کہ وہ، کیونکہ وہ جب دیکھ رہا ہے کہ اس کے کوئی مقاصد پورے نہیں ہوئے، امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو گئے، پوری دنیا میں بہت زیادہ نیگیٹو امیج جو ہے وہ آلریڈی موجود تھا، اور غزہ وار کے بعد اور اب ایران وار کے بعد مزید زیادہ ہو گیا ہے. اسرائیل اس وقت تنہا ہو چکا ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں اسرائیل کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ نیتن یاہو کیا پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیے عمران، اس وقت جو سب سے بڑا جو لوزر، بگیسٹ لوزر پورے اس کرائسس میں، اس پورے کلائنٹ کانفلکٹ میں اگر کوئی رہا ہے تو وہ اسرائیل رہا ہے، اور اس کا وزیر اعظم نیتن یاہو. ان سب سے زیادہ جو نقصان اس ملک کا ہوا ہے ہر لحاظ سے. اس وقت جو ذرا تھوڑی بہت ان کی یہاں پر جو سپورٹ تھی امریکہ میں، اس وقت نیتن یاہو ایک بہت برا نام، گالی کی حد تک ایک نام بن چکا ہے. اور آپ جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے آپ ذکر کیا تھا یہاں کے انتخابات کا، کہ یہاں پر جو پرو اسرائیل لابیز ہیں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا اب ایک لائبلٹی بن چکا ہے یہاں پر انتخابی امیدواروں کے لیے. آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امریکی عوام نے اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینی عوام کے ساتھ زیادہ ہمدردی اور زیادہ ایک اچھائی کا مظاہرہ کیا ہو. پر جتنے بھی پبلک جو اوپینین سروے آ رہے ہیں اس میں اسرائیل کو جو ہے وہ انتہائی ایک لو لیول پر دکھایا جا رہا ہے. اور تمام وہ پولیٹیشنز جنہوں نے اسرائیل نواز لابیوں سے پیسے لیے ہیں، ڈونیشنز لی ہیں، یا جو پرو اسرائیل لابیز ان کو سپورٹ کرتے ہیں جن پولیٹیشنز کو، وہ انتہائی برے حالات میں ہیں اور انتخابات ہار رہے ہیں. تو ہر لحاظ سے پھر آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل دوسرے ممالک میں جو حال ہوا، پھر خود ان کے اپنے جو فوجی نقصانات ہوئے. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اسرائیل کو اس بری طرح سے ایک اتنی دور سے ایرانی میسلز نے ہٹ کیا ہو.
اور باقاعدہ نقصانات ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک چھوٹے موٹے ادھر ادھر ایک ڈرونز گرا دیے گئے ہوں، بلکہ ان کے مین جو سٹیز ہیں، اصل بڑے بڑے شہروں میں، وہاں پر جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، وہاں سے لوگ چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ یعنی یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے، بہت جو اہم حلقے ہیں وائٹ ہاؤس کے، جن سے خود جو میری جو بات چیت ہوئی، تو ان کے مجھے خود یقین نہیں آتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً اپ ٹو 40% جو وہاں کی جوئش پاپولیشن ہے وہ اس وقت باہر جا چکی ہے اسرائیل سے۔ تو ہر لحاظ سے نیتن یاہو کی پوزیشن بہت خراب ہے۔ اکتوبر میں ان کو الیکشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لگتا یہی ہے کہ وہ ہار جائیں گے، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ بلکہ خود ٹرمپ نے ایک بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کو امید ہے کہ شاید اس وقت اب دوبارہ نیتن یاہو انتخابات میں نہ کھڑے ہوں۔ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے ان دونوں میں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ٹرمپ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ٹرمپ اگر ان کو سپورٹ نہیں کرتے تو ان کے انتخابات پہ ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نہیں بنے، اور اگر وہ دوبارہ نہیں بنتے ہیں پرائم منسٹر، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جیل جائیں گے اور ان کی سیاسی زندگی کا مکمل خاتمہ تو ہو جائے لیکن گا۔ فیصل صاحب، اور پھر جو اسرائیل میں جو جی امریکی سفیر ہیں نا، انہوں نے بڑا عجیب سا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی وجہ سے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کی وجہ سے ہے، لیکن جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے اسرائیل میں بیٹھ کے بیان دیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی وجہ سے ہے۔ تو اس میں آپ کو کیا پیغام نظر آتا ہے؟ تو عمران، مائک حقبی صاحب جو ہیں ایمبیسڈر رہے ہیں، وہ ایک ایکچولی مذہبی جنونی، ایک کرسچن مذہبی جنونی ان کے طور پر کہا جاتا ہے ان کو، اور وہ اس لابی کا حصہ ہیں جو ایک زائنسٹ ہیں، اور خود کرسچن زائنسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اور وہ لابی ہے یہاں پر ایونجیلیکلز کی، جو مذہبی بنیاد پرست فنڈامنٹلسٹ ہیں امریکہ میں، خصوصاً کرسچنز، جن کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک اسرائیل میں تمام یہودی اکٹھا نہیں ہوں گے، پھر جی دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور تمام یہودیوں کو ماریں گے، اور عیسائیوں کو پوری دنیا میں جو ہے وہ کرسچینٹی قائم ہوگی۔ یہ ان کا ایک باقاعدہ نظریہ ہے، اور یہ اس کے پیروکار ہیں مائک حقبی صاحب۔ اور اچھا، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کسی حد تک چونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے خود ٹرمپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آل ہی ہیز ٹو ڈو، جیسے ایک لائن کا ٹویٹ کیا جائے گا، بھائی ٹھیک ہے واپس آ جاؤ، یا اس کو شٹ اپ کال دیں۔ ان کو باقاعدہ کہا گیا ہے ٹھیک ہے آپ باتیں کریں ایسی، ان کو اجازت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک اگین اسرائیلی عوام کو تھوڑا بہت ایک پیسیفائی کرنے کے لیے، ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھنے کے لیے، کیونکہ ٹرمپ نے جو پوزیشنز لی ہیں اس سے وہاں بڑی شدید ایک اینگزائٹی، ایک بے چینی پائی جاتی ہے وہاں اسرائیلی عوام میں۔ تو مائک حقبی کا ایک رول یہ بھی ہے، صحیح۔ اور ظاہر ہے کہ وہ رول ایسا ہے جو ان کے اپنے جو نظریات ہیں، جو ان کے ایک انتہا پسندانہ نظریات ہیں مذہبی، وہ بہت قریب ہیں، تو اس لیے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ لیکن کوئی بھی ان کو امریکہ میں بھی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایک ایون جو کوئی ریپبلکن جو ان کی اپنی پارٹی کا ممبر ہے، اس کو سیریس لیتا ہے اس بات پر، اور صحیح۔ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ اٹس اے جوک، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی وجہ سے قائم ہے۔ جی امریکہ آج امریکہ کا یہاں 4 جولائی ہے، اور 250واں یوم آزادی ہے۔ 1948 میں ایک بننے والا ملک اور 250 سال پہلے بننے والا ملک، مطلب یہ کچھ ان کو خود حقائق بالکل کا علم ہے، لیکن ایک ظاہر ایک سیاسی اور ایک جذباتی انداز سے وہ باتیں کرتے ہیں، اور لوگوں ٹھیک کو ہے، یہ صرف وہاں کوئی ایک سیاسی مطمئن بیان کرنے آپ کی کو نظر کوشش کی آتا جا ہے۔ رہی ہے۔